बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन, आपको बताएं जिस तरह से बढ़ती महंगाई के हवाले से आवाम परेशान है, उसी तरह से अगर हम बात करें जो फ्लोर मिल्क जो है उनके भी मालकान जो है अब वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। जो उनके मुतालबात है सिंध हुकूमत से वो अभी तक उनके पूरे होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, जिस पे उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक जो है जो उनका मिल्स है वो उनके जो कारोबारी जो मामलात है वो तब तक बहाल नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई है उस पे जो है अली ज़ैदी कहते हैं कि मुत्तहदा पाकिस्तान क्यों खामोश नज़र आ रही है, क्यों नहीं वो कुछ कह रहे हैं। तो इस वाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो जो है बातें करती हुई नज़र आ रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, कभी डिफरेंट मामलात जो है उस पर वो कहते हैं कि PTI जो है वो एक मेन वजह थी जिस पे जो है जिसको लेके महंगाई बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने महंगाई के ऊपर फोकस नहीं किया। जो सारा बिगाड़ था वो PTI की वजह से ही था। तो जो चीज़ें हम आज तक फेस करते हुए आते हैं, प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने इंट्रो दिया बढ़ती महंगाई के हवाले से, जिस पे PTI और फिर पीपल्स पार्टी की शर्जीना मेमन भी जो है महंगाई को लेकर गुफ्तगू करते हुए नजर आए, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मामला जो कि अभी तक इसका कोई हल नहीं नजर आ पा रहा है। बड़े दावे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक उस चीज़ को क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिसपे अली ज़ैदी भी कहते हैं PTI के रहनुमा के MKM जो है बढ़ती महंगाई को लेकर क्यों खामोश नजर आ रही है। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। खुशामदीद कहूँगी, आप खैरियत से? जिस तरह से अभी आपने सुना, मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया बढ़ती महंगाई को लेके, और इस पर MKM के अली ज़ैदी साहब भी उनका भी रद्दअमल सामने आया। वो कहते हैं MKM क्यों चुप नजर आ रही है बढ़ती महंगाई को लेके। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कराची को हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो मसाइल का हल होगा। जो अली ज़ैदी साहब ने बात की है, मैं जवाब देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं समझती हूँ, लेकिन कराची की आवाम को, चूँकि वो हमेशा बहकाते रहते हैं, तो कराची की आवाम के लिए मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही थी, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, कराची इनको नज़र ही नहीं आ रहा था। चाहे कराची में जहाज़ गिर जाए, चाहे कराची में सैलाब आ जाए, लोगों के लख्ते जिगर उनसे दूर हो जाएं, तो उस वक्त तो उनको कराची नज़र नहीं आ रहा था। और अब अचानक चूँकि अब इलेक्शन मोड में सब जा रहे हैं, तो इनको कराची को ये दोबारा से बेवकूफ़ बनाने के लिए आगे हैं। तो कराची की आवाम अब बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है, और वो इनकी इन बातों में नहीं आएगी। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनको अपनी हुकूमत में भी करनी चाहिए थी और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, और MKM ने आवाज़ पहले भी उठाई है और आज भी सफ़े अव्वल में खड़ी हुई है। देखिए, ये महंगाई, ये तमाम चीज़ें, इनकी जो बेस है वो ये है कि जब आपको प्रॉपर गिना ही नहीं जाएगा तो ये कैसे मसले हल होंगे। सही बात है, जिस पे MKM शुरू से हमारा स्टांस है, हम बार बार आवाम से कह रहे हैं कि खुदारा अपने आप को गिनवाएं। जब तक आप अपने आप को गिनवाएंगे नहीं तो आप अपने हकूक नहीं हासिल कर सकते। एक घर में अगर 10 अफराद खाना रहते हैं और वहाँ एक शख्स के खाने पीने की अशिया खुर्दनोश पड़ी हुई हैं, तो आप मुझे बताएं कि 10 लोग कैसे खाएंगे। तो कराची की जो आबादी है वो पहले ही आधी गिनी गई, और उसके बाद अब जो है अगर उसको सही तरीके से ना गिना गया, क्योंकि अभी देखिए डिले टैक्सेस और बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं जिससे कराची की आवाम को फिर से ये कम गिने। तो अगर ये कम गिन देंगे तो फिर जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी फंड आ जाए, तो वो फंड नाकाफी होगा कराची की आवाम के लिए। तो अली ज़ैदी साहब को एक मेरा पैगाम है कि खुदारा आप हमारे साथ आके खड़े हों। अगर आप कराची का दुख समझते हैं, अगर आपके दिल में कराची की आवाम का दुख है, तो आप आइए हमारे साथ खड़े हो, हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं और सेंसस पे बात करें कि जो मैनिपुलेशन ये लोग पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं।
ٹھیک ہے. اچھا کل فاروق ستار صاحب بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے تھے مطلب سینسس کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر سے ان کو شکایت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے, جب مردم شماری کے حوالے سے جب بھی گنتی چل رہی ہے اس میں بچوں کو بھی نہیں گنا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. جی بالکل, دیکھیے فاروق بھائی نے بہت ڈیٹیل اسٹڈی ان کی اس پہ ہے اور وہ بہت ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ جب پہلے بھی سینسس کی بات ہوئی تھی تو فاروق بھائی ہی اس وقت بھی اس چیز کو لیڈ کر رہے تھے اور آج بھی وہ اسی چیز کو ہی لیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا ایک پریزنٹیشن اس کے لیے تیار کی ہے. ہم سب سے بھی انہوں نے بات کی اور ڈسکشن کی ہے. بالکل انٹیریئر سندھ میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور شادیاں ہوئی ہیں ان کے بچوں کو بھی انہوں نے گن دیا ہے, اور کراچی میں یہ بالکل ڈفرینٹ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلا جو سٹیپ ہے جو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو وہ سائٹ ہے وہ کھل ہی نہیں رہی تھی. جب آپ کی سائٹ ہی نہیں کھلے گی تو آپ اپنے آپ کو انرول کیسے کرائیں گے؟ ایک چیز مجھے 3 دن کے بعد آج صبح میں میری سائٹ کھلی اور آج میں نے اپنے آپ کو انرول کروایا. آپ سوچیں گے کہ ہم کانٹینٹ, اور ایک عام شخص ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اس چیز کا. دوسری بات جو ویریفیکیشن کوڈ آ رہا ہے وہ صرف 2 منٹ کے لیے ہے ویلڈ, اور 2 منٹ کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کا انٹرنیٹ مطلب جیسے اگر آپ کسی چیز کے رجسٹریشن کرواتے ہیں آپ کے پاس پراپر کوڈ آتا ہے اس طرح کا نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس جب آپ رجسٹریشن کرائیں گے آپ کا جب پورٹل کھلے گا, کھلنے کے بعد وہ آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آن یور موبائل, جو نمبر آپ نے کیا ہے. اس ویریفیکیشن کوڈ کا جو ٹائم ہے وہ او ٹی پی جو ہے وہ 2 منٹ ہے. صحیح, 2 منٹ کے اندر اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے, اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے تو وہ تو ایکسپائر ہو گیا, تو پھر ہم دوبارہ اس پھر آپ دوبارہ سے وہ پروسیس میں جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے یہ پروگرام اس کو مرتب دیا ہے. اس کو یہاں بہت ساری چیزیں, بہت ساری ایسے ان لوگوں نے اس میں لیکونز رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ کراچی کے عوام کو پھر سے کم گن دیا جائے گا. اور ان کی جو ہے جو ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں پورا گن دیں گے تو پھر ہمیں اس طرح سے ہمارا حصہ بھی مل جائے گا اور پھر خوشحالی کی طرف بھی ہم جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ گیسٹ میں جوائن کر چکی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے فضا ذیشان صاحبہ. میں خوش آمدید کہوں گی, آپ خیریت سے فضا؟ فضا, ہم بڑھتی مہنگائی کے بارے سے ہمارا مطلب بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, جس پہ شرجینا میمن اور پھر ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کا لیزادی صاحب انہوں نے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر تنقید کی ہے کہ ایم کیو ایم کیوں خاموش نظر آ رہی ہے مہنگائی کو لے کے. پھر جو ہے شرجینا میمن صاحب کہتے ہیں کہ جو پچھلا بگاڑ تھا مہنگائی کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کا بگاڑ تھا جس کو ہم ابھی سدھارنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی مجھے تو ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ کیا یہ بچے بیٹھے ہوئے سارے, ان کو یہ نہیں پتا؟ ان کے اپنے اعداد و شمار جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار تھے اس کے مطابق جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ 4.8% تھا, 6% گروتھ پہ تھے ہم. ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھی وہ 26.85% بلین ڈالر ٹارگٹ تھا, اور 28.85 بلین ڈالر ہم نے اچیو کیا. ہماری انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ الحمدللہ جتنا ٹارگٹ تھا اس کے اوپر اچیو کیا. ہماری انڈسٹری, ہماری جو ایگریکلچرل گروتھ تھی وہ ہم نے جو ٹارگٹ تھا اس سے اوپر اچیو کیا. ہماری ایکسپورٹ سروسز, ہم نے ریکارڈ بریکنگ ایکسپورٹ سروسز ہماری کامیابی پہ گئی. کون سا انفلیشن آئی ہوئی تھی, کہاں اکانومی ڈوب رہی تھی؟ اکانومی نہیں ڈوب رہی تھی, اصل میں این آر او ان لوگوں نے لینا تھا, ان کو یہی مسئلہ تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی انٹرفیرنس نہیں تھی, بالکل غلط بات ہے. امریکہ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ نے سائفر بھیجا تھا, یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی یا سازش تھی, جو بھی تھا. یہ بات سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ایکسپٹ کی ہے. اور امریکہ کا یہ کام ہے, آپ کسی ملک میں دیکھ لیں, آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں, آپ 1951 میں ایران میں آپ دیکھیں کہ یہ تھے پرائم منسٹر تھے مصدق صاحب, ان کو پھانسی
امریکہ نے چڑھوائی تھی. اس کے علاوہ بشر الاسد کو اتارنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے علاوہ صدام حسین کے ساتھ جو ہوا, اس کے علاوہ اور ہمارے پاس دیگر, معمر قذافی کو لے لیں ہم, تو یہ امریکہ کی بہت پرانا یہ سٹائل ہے ان کا کام کرنے کا, ان کا دوسرے کے اوپر ملکوں کے اندر گھس کے ان کے فیصلوں کو, اپنے فیصلوں کو ان کے اوپر صادر کرنے کا. تو اگر یہ سمجھتے تھے, اصل میں بات یہ ہے, اور مہنگائی کی بات تو تھی ہی نہیں. اب آپ بتائیں کدھر چلا گیا ہمارا ڈالر, کس جگہ پہ اس وقت 300 کے اوپر جا رہا ہے ڈالر. مطلب آپ اب عوام رو رہی ہے. اور اب میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ چپ ہیں. پہلے یہ لوگ پورے پاکستان میں اتنا شور ڈالتے تھے کہ او ہو اتنا ڈالر اوپر چلا گیا. اب کیوں کوئی کچھ نہیں بولتا؟ اب اس لیے کہ ان لوگوں نے جو سسٹم, خرابیاں سسٹم میں ڈالی ہوئی تھی, وہ سسٹم, اس سسٹم سے ہم نکلنے ہی والے تھے کہ ہمیں اٹھا کے انہوں نے نکال دیا. اور عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری معیشت تو ہم سے سنبھل نہیں رہی, آپ ہمیں اتارے. خود اتارے. اچھا خود اتارا تو آ کے سنبھالتے, آ کے سنبھالا نہیں اور بیڑا غرق کر دیا. ہم تو 6% گروتھ کے اوپر چل رہے تھے, اور یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے, یہ نیشنل اعداد و شمار آپ کے اسٹیٹسٹکس تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فوزی صاحبہ آپ اتفاق کرتی ہیں فضا صاحبہ کی گفتگو سے؟ میں انفارچونیٹلی اتفاق نہیں کرتی. جی جی. انفلیشن کی اگر بات کی ہے تو انفلیشن بالکل تھی اور کافی زیادہ تھی, اب اس سے زیادہ ہے. بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ پہ ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. عمران خان صاحب نے جب الیکشن سے پہلے عوام کو تعبیریں دی, خواب نہیں دکھائے, تعبیریں دی تھی کہ یہ ہم نے, تو عوام کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہاں سے بڑھ کے یہاں پہنچ گئی. صحیح. اور حالات بہت خراب تھے جب ان کو گورنمنٹ ملی. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ معیشت ہماری ڈوب رہی تھی, حالات بہت خراب تھے. ایک ایسی گاڑی ان کو دے دی گئی تھی جس کا نہ انجن تھا, نہ اس کا اسٹیئرنگ تھا, نہ ویلز تھے, تو یہ کیسے چلاتے؟ اچھا اس میں ایک چیز یہ کرنی تھی, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سپر مین آ گیا ہے اور سپر مین نے سارا کام کر دینا ہے, اور سپر مین نے بتایا بھی ہاں میں سپر مین ہوں. اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. ایک چیز, نہ لانگ ٹرم پالیسیز پہ انہوں نے کام کیا, شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو مسائل کا جو آکٹوپس تھا وہ کھل گیا اور مسائل بڑھتے گئے, وہ پائل اپ ہوتے گئے. اور جس اسٹریٹجی, جس طرف, جس ڈائریکشن میں ان کو جانا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی یہ اس ڈائریکشن میں بہت آخر میں گئے, شروع میں نہیں گئے. شروع میں جانا چاہیے تھا آپ نے. ٹھیک ہے, سب لوگ جو پہلی گورنمنٹس تھیں اگر وہ اچھی ہوتی تو شاید آپ کو ووٹ ہی نہ ملتا. اگر آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا, کراچی سے مینڈیٹ ملا, پورے پاکستان سے آپ کو مینڈیٹ ملا, تو کسی وجہ سے ملا تھا نا. تو آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا تھا, آپ نے اپنی کیبنٹ میں اچھے لوگ لے کے آنے تھے. اب جس طرح سے بھی کیبنٹ میں لوگ آئے ہیں وہ وہی کم و بیش تھے. میں اسد عمر صاحب کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں اور ان کی قابلیت پہ کوئی حدوثی وہ رائے بھی نہیں ہے, لیکن کیبنٹ میں بہت سے ایسے لوگ آگے تھے جو کہ پرانی گورنمنٹس میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے, جن کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے, جو کرپٹ ترین لوگ تھے, اور آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا ان کو. آپ کو تھوڑا سا اس وقت اپنے ایک جو ہے نا سخت قسم کے فیصلے کرنے چاہیے. جیسے خان صاحب نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم یوتھ کو پروموٹ کریں گے, یوتھ کو موقع دیں گے, جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو موقع نہیں ملا, پروموٹ نہیں ہوئی. پھر وہ جو بھی چیزیں تھیں اس طرف تو دیکھیں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ یہ تو اس طرف آ ہی نہیں سکے نا, جو ان کا اصل جو یہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو سکا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اب جو جس طرح کی ان کے حالات ہیں, جس طرح کی ان کی نااہلیاں ہیں, اور جو نااہل قسم کے ان کے فیصلے آ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے لوگ, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مسائل کو بھول گئے ہیں. اور اب تو لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں, وہ تو الیکشن میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ کسی پہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو, کسی کو بھی وہ سلیکٹ کرنے کے لیے وہ نہیں آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ہی برے ہیں. بات صرف یہ ہے, مسائل ہو گئے, پاکستان کی ایسی تیسی ان لوگوں نے کر دی ہے.
اب ان لوگوں کو اسمبلی میں آنا چاہیے جن کے کیریکٹر سٹرونگ ہیں, جن کے پاس کوئی ویژن ہے, جو کوئی کام, وہ کوئی بھی ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی پارٹی ہو, میں کسی اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کروں گی, کوئی بھی پارٹی ہے. اگر پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں نا, بالکل سامنے آئیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. آپ نے کسی خاص صوبے کے لیے کام نہیں کرنا, آپ نے کسی خاص زبان بولنے والے کے لیے کام نہیں کرنا, آپ نے سب کے لیے کام کرنا ہے. ابھی اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ سینسس کا ہے. اگر ہم نے ٹھیک طرح سے سینسس کرا دیا تو ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے فنڈز اسی طرح سے ریلیز ہوں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے, کہ جو کرپٹ لوگ آگے تھے اور جنہوں نے آ کے یہاں اتنی خرابیاں کی ہیں وہ ٹھیک ہوں. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ڈیموکریسی اپنی پارٹی میں بھی لے کے آنی پڑے گی. انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں کہنے کے یا دیکھنے کے لیے نہ ہوں, حقیقت میں وہ ہوں, اور اچھے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں, ان کو پروموٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے فضا صاحبہ. دیکھیں الحمدللہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے, اور اس میں ہماری پارٹی میں کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے, کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص صوبے سے. الحمدللہ ہم لوگ اس وقت پورے پاکستان میں, اور اس وقت عوام کی سب سے زیادہ سپورٹ عمران خان کو حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اب جان گئی ہے نا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی یہ دور تو ہے نہیں کہ جو کچھ نیریٹو دکھایا جاتا تھا وہ نیریٹو ایکسیپٹ کرتی تھی کچھ اخباروں میں پڑھ کے عوام جو ہے. اب عوام کو سب کچھ پتا ہے. سوشل میڈیا پہ اگر ڈس انفارمیشن بھی پھیلتی ہے لیکن صحیح انفارمیشن بھی اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو ٹھیک بات جو ہے نا وہ عمران خان کی ان کو اب سمجھ آ گئی ہوئی ہے. آپ نے ابھی جو رزلٹ دیکھا راجن پور کے, اس میں آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح عوام اس دفعہ عمران خان کا ساتھ دے گی. اگر یہ اور جس طرح سے ہم لوگوں نے پالیسیز بنائی, دیکھیں ہم نے جب جوائن کیا, جب ہمیں گورنمنٹ ملی, اس وقت ہم لوگ کووڈ کا ایک بہت بڑا ہمارے آگے ایک مشکل آ گئی. پورے ملک میں, پوری دنیا میں اکانومی اور حالات نیچے جا رہے تھے, پاکستان میں اسٹیبلٹی میں جا رہے تھے. اور یہ مان لینا ایک آنیسٹی ہے کہ بالکل ڈیولپمنٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی, انڈسٹری آپ کی بہتر ہو گئی تھی, آپ کا ایگریکلچر اینڈ تھنگز, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی. آئی ٹی سیکٹر بہت اچھا ہو گیا تھا. فیصل آباد میں انڈسٹریز کھل گئی تھی, فیکٹریز کھل گئی تھی, لیبر ملنا ختم, لیبر مطلب پرووائڈ نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ کم ہو گئے تھے. بھی میرے خیال سے اسی ٹائم پہ تھی جو امواتوں کا سلسلہ تھا, لوگوں نے خودکشیاں کی تھی, وہ بھی خان صاحب کے دور حکومت میں نہیں جی, وہ ہر دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن احساس پروگرام کے انڈر جس طرح, اب آپ یقین کیجئے ہم گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ہمیں خواتین کہتی ہیں کہ جی 12,000 روپے ہمیں ملتے تھے, وہ اب نہیں ملتے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس چیز کو جس طرح ٹرانسپیرنسی سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے چلایا, وہ تو سب معترف ہیں اس چیز کے کہ ہم لوگوں نے, ایون ہم یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کوئی علیحدہ سپورٹ میں نہیں, جو کرائیٹیریا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا. اس کے بعد اس میں انہوں نے اتنا زیادہ کووڈ میں کام کیا, اور اس میں پھر ہم لوگوں نے جو پالیسیز بنائی, ہم لوگوں نے ماشاءاللہ جتنی درخت اس کے اوپر پلانٹیشن کے اوپر کام کیا, دنیا اس کی معترف ہے. اس کے آپ کے انٹرنیشنل سرویز کے اندر آ رہا تھا, اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارا پاسپورٹ کی ویلیو بڑی تھی. تو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہاں جو چیزیں دیکھیں اس وقت کچھ ایکسپیرینسز نہیں تھے, وہ اب آ گئے ہیں, اور اب عوام کی اور زیادہ محبت ساتھ آ گئی ہے. عمران خان ایسے اللہ پاک ان کو ایسی چیزوں سے معجزاتی طور پہ کیوں نکالتا ہے, ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ان کی جان کے اوپر ہے, ابھی بھی ان کے تھریٹ ہے, لیکن ان کے ساتھ جو اس کے بعد اللہ پاک ان کا ساتھ دے رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہی بات ہے کہ جتنا عوام ساتھ دے رہی ہے اتنا رب بھی ساتھ دے رہا ہے. مشکلات آ رہی ہیں, وہ فیس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے ورکرز کا جمع غفیر ہر جگہ پہ خود جاتا ہے, ہم لوگ بلاتے نہیں ہیں, اور ورکرز ہی نہیں عام عوام بھی جاتی ہے. تو یہ پاپولیرٹی ہے, اور لیڈر کی پاپولیرٹی, اس کی آنیسٹی, اس کی جسے کہتے ہیں کہ اسٹیڈ فاسٹنس جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان کی عوام کو انہی سے امید ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, اگر یہ جنرل الیکشنز میں جانے دیا انہوں نے, جو کہ یہ پوری کوشش کر رہے کہ نہ جانے دیں, تو ہم لوگ انشاءاللہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے جیتیں گے بھی. اور جو انہوں نے کہا
اور اس میں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایسے لوگ پارٹی سے علیحدہ ہوئے جن کا کہ ایسی پرابلمز میں جن کے بارے میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، اور آگے بھی خان صاحب وہ بات ہے کہ جو چیز ہوگی وہ فیصلہ لے لیتے ہیں. He is a decision maker. بالکل، جس طرح سے ہم نے بیچ میں سنا تھا اور دیکھا بھی تھا کہ خان صاحب نے بالکل اپنے جو سندھ کی آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر اب ان کو بھروسہ نہیں رہا، اب وہ کہتے ہیں کہ میں خود سارے معاملات دیکھوں گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سندھ کی لیڈرشپ پہ پورا بھروسہ ہے ان کو، اور انہوں نے ابھی تو پھر انہوں نے خود کیوں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا یہاں سے؟ وہ تو پوری جگہوں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، صرف سندھ سے تو نہیں تھا. ابھی ہمارے 9 حلقوں میں بائی الیکشنز جو کہ ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے اور ہمارے ایم این ایز جو پہلے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک بات ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو دیکھیں پورے باقی صوبوں میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، یہاں پہ کیوں نہیں دے رہے؟ ایکچولی ان کو یہاں پہ جب ساری پارٹیز ہی کھڑی نہیں ہیں تو الیکشن ہم تو چاہتے ہیں سب سے مقابلہ کر کے جیتیں. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے یا ہمیں کوئی کسی چیز کا ڈر ہے. تو یہ ان کو ہم متحمل بھی نہیں ہے ملک اس وقت کہ ہم لوگ اتنا پیسہ لگتا ہے بائی الیکشنز میں کہ وہ جو آپ کو پتہ ہے ہر کانسٹیٹوئنسی میں 2-2.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے اس کے اندر. اور اگر آپ پورے دیکھیں کراچی میں اور اس کے بعد اگر پھر کچھ عرصے بعد فوراً دوبارہ جنرل الیکشن میں چلے جانا تو وائی ناٹ ناؤ؟ اب کیوں نہیں جانا؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی طرف جائے. دیکھیں پولیٹیکل جو اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے نا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پولیٹیکل سٹیبلٹی. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں معیشت بھی قابو کنٹرول میں آ جاتی بلکہ پھلتی پھولتی. لیکن فضا اتنا آسان ہے ابھی اس سچویشن میں جنرل الیکشنز کی طرف جانا؟ جی اس سچویشن میں ابھی جنرل الیکشنز کی طرف جانا بالکل آسان ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. صرف ان کی بدنیتی ہے کہ یہ کسی طرح اس کو کھینچنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ آگے تک کھینچیں. بڑی ظالم لوگ ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا حال کیا ہو رہا ہے، غریبوں کا حال کیا ہو رہا ہے. ملک میں جو لوگ ہیں، ادھر ایک مریم صاحبہ جو ہیں وہ کانویکٹ خاتون جو ہیں وہ جگہ جگہ تقریریں کرتی پھرتی ہیں، تو ان لوگوں کو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور مطلب اگر یہ کریں گے تو پھر آگے کیسے سسٹمز ٹھیک ہوں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ چاہے مریم نواز ہوں، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گفتگو جاری رکھیں گے، ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی فضا صاحبہ سے. فوزی صاحبہ، فضا صاحبہ کی پوری گفتگو آپ نے سنی، غور سے سن رہی تھی، آپ کیا کہیں گی؟ غور سے سن رہی تھی. اچھا ان کا تجزیہ اپنا یہ پارٹی کا دے رہی تھی. اچھا ایک چیز جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ کیا، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا جو لوور کلاس کے لوگ تھے. پھر ان کا پی ٹی آئی کا آیا، انہوں نے احساس پروگرام سٹارٹ کیا، اس میں بہت سے لوگ مستفید ہوئے. بالکل. لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے، اور بلکہ میری پارٹی کی بھی سوچ ہے کہ عوام کو بھکاری بنانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. ٹھیک. اور ٹھیک ہے وہ پروگرام اپریشیٹ ہوا سب، وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. میں اپنی ایک رائے دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر لیٹ سپوز آپ 12,000 روپیز دے رہے تھے، اگر آپ اس میں سے 6,000 روپیز ہی دے دیتے اور آپ اس میں اسٹائپنڈ دیتے، ساتھ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیتے، 1 سال کے بعد آپ کے پاس کتنے لوگ آ جاتے ہیں. جب آپ مختلف ممالک میں اپلائی کرتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنے قابل لوگ ہیں. اگر آپ کہیں کہ پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے یا کارپینٹر ہے، وہ اتنا قابل ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے پاس کوئی ایسی ڈگری، کوئی ایسا ڈپلومہ نہیں ہے. اس کی طرف اگر ہم فوکس کر لیتے، اور اگر جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اگر فوکس کر لیں تو بہت اچھا ہو. ہم نے بڑی ایک یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا کے خوش ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا نہ بن جائے، ہم سے کوئی اوپر نہ آ جائے. یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ ہر ایک میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہے اور ہر جگہ ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں سوچا ہوا. بلکہ میں تو چونکہ پہلے ایک پی ایس پی کا حصہ بھی رہ چکی ہوں، تو اس میں ہمارے منشور میں ایک چیز شامل تھی ٹیکنیکل ایجوکیشن.
हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन को बिल्कुल साइड पे कर दिया। आप देखिए गवर्नमेंट के जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनका हाल जरा जाके देख लें। तो मैं बराए नाम ही रह गया, बराए नाम जी बिल्कुल। आप जो है तो फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो लोग जिनके घरों में जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, अगर उनके पास टेक्निकल एजुकेशन आ जाए तो वो बच्चों की खुदकुशियों से बेहतर है ना कि वो कोई अच्छी। तो मैं ये इसको ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये चीज़ बिल्कुल आप लोगों के जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनके मंशूर में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें आपके नौजवान भी संभलेंगे, इसमें आपकी लोअर क्लास भी संभलेगी और फिर ये स्लोली एंड स्टैडली चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप किसी भी गवर्नमेंट की बात लेके देख लें, अभी जो 2023 में भी जो गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास भी कोई जादू का चिराग नहीं होगा कि वो आप कहें जी वो आते ही पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इतने ख़राब हो गए हैं कि आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखें, वहाँ करप्शन है। वहाँ करप्शन क्यों है? करप्शन इसलिए है, अच्छा बहुत माजरत के साथ ही मेरी बहन है और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी बड़ी प्यारी मतलब दोस्तों में से हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि खान साहब ने सख्ती की, उन्होंने कहा जी ये करप्शन हम होने नहीं देंगे सब कुछ। तो हमारी आवाम ने क्या किया? उन्होंने करप्शन के रेट्स बढ़ा दिए, करप्शन नहीं ख़त्म हुई ना। आप जो है वो जो चीज़ 500 रुपये में हो जाती थी वो आपके दौर में 3000 में होना शुरू हो गई। तो अब ये है कि इन चीज़ों को देखें, ये चीज़ें इसमें मैं उनके गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक हमारा एक तज्जिया है। अब जब आपकी दोबारा गवर्नमेंट आए तो आप इन पहलुओं पे बिल्कुल फोकस करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें देखिए हमने और आपने मिल के काम करने हैं। हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूर हैं, हमारे इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तो हम दोनों का है। बिल्कुल, हम दोनों ने मिल के पाकिस्तान को ठीक करना है। उसमें हमें नौजवानों के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल हमारे, हम जब अपने पाकिस्तान का एवरेज एज देखते हैं तो हमारे पास नौजवान और ख़वातीन सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें ख़वातीन के लिए हमारे पास पॉलिसीज़ क्या हैं? कोई पॉलिसीज नहीं है, जो हैं वो सिर्फ पेपर पे हैं। नौजवानों के लिए क्या पॉलिसीज हैं? कोई पॉलिसीज नहीं है, हैं तो पेपर पे हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, अब तो आपके पास एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा आ गया है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आपके पास इंडस्ट्रीज जो हैं आ सकती हैं। मैं हमेशा एक बात और भी करती हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि आपको नए शहर आबाद करने होंगे। अगर नए शहर, हम जब से 1947 से कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर यही चीज़ें देखते आ रहे हैं ना, आप शहर आबाद करें। सिंध में कितने शहर नए आबाद हुए? ज़ीरो। आप पंजाब में देखें कितने नए शहर आबाद हुए? ज़ीरो। तो हम जो है इन चीज़ों पे हम नहीं देखते, ना ही हमारा फोकस है। जब आपके पास एक नया शहर आएगा, उसके वसाइल आएंगे, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बजाय ये कि यहाँ आप कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स बना दें, उससे बेहतर नहीं है उसको एक्सपेंड, आपने उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करें, वर्टिकली एक्सपेंड ना करें। बिल्कुल आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कराची के जो मसाइल हैं वो अभी तक बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम नए शहर आबाद करने के लिए चले जाते हैं तो फिर तो वो तो एक बहुत ही कराची के मसाइल बड़ा मसला हो जाएगा। कराची के मसाइल उस वक्त ठीक होंगे जब हम कराची को गिनेंगे। आपको तो यही नहीं पता कि कराची में लोग कितने रहते हैं, बाहर से आए हुए कितने लोग हैं, यहाँ के लोकल कितने लोग हैं, ये जब पता ही नहीं है तो पॉलिसीज कैसे बनेंगी। सिंध जो है डिवाइड हुआ हुआ है अर्बन सिंध में और रूरल सिंध में। रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी किसी को एंटर होने नहीं देती, वो कहती थी ये हमारी जागीर है। उसने वहाँ लोगों को इतना ज़्यादा जाहिल रखा हुआ है, वहाँ का वडेरा सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके आईडी कार्ड्स उनके पास पड़े हुए हैं। आप उनको तो पता भी नहीं होता कि कहाँ उनके वोट जा रहे हैं। ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है और ये हम पॉलिटिकल वर्कर्स का काम है कि हम ये अवेयरनेस लेके आए। अर्बन सिंध की अब जब बात करते हैं तो जितने पीपल्स पार्टी के एमपी, एमएनए, सेनेटर्स हैं, वो वोट तो वहां से लेकर के आ जाते हैं, लेकिन रहते वो कराची में है और खुद कराची में रहते हैं, औलादे उनकी बाहर पड़ रही होती हैं। उनको क्या परेशानी है? ठीक है, कोई परेशानी मुझे और आपको है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब फौज साहब अभी आपने जिक्र किया प्रोग्राम के दौरान शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के हवाले से, जो कि खान साहब ने उसके ऊपर काम नहीं किया, लॉन्ग टर्म के ऊपर किया, फिर भी किस टाइप की पॉलिसीज जो थी, जो बननी चाहिए थी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज थी जो नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने
پرائورٹائز کرنے ہیں اپنے مسائل کے ABCXYZ کون سے 1 2 3 کون سے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ آپ کے ملک میں مہنگائی کا ہے, جی بے روزگاری کا ہے. تو مہنگائی کے لیے آپ کو جو ہے یہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے صوبوں کے پاس آ جاتا ہے. آپ نے تمام CMs کو بلاتے, آپ ان کو ایک نیشنل پلان دیتے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور اس طرح سے اپنے مہنگائی کو قابو کرنا ہے. جی نہیں کیا گیا کیونکہ آپ کے دور حکومت میں ایک بہت بڑا کہ اسپیس تھا بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا CM. اسپیشلی کراچی کے CM سے تو وہ ملنا نہیں چاہ رہے تھے. ہمیں CM کی شکل نہ پسند ہو لیکن ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے نا, تو آپ کو آنا چاہیے تھا اور آپ کو ان کو بٹھانا چاہیے تھا کہ یہ پرابلمز ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے تھا. پھر نوجوانوں کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز پہ یہ تھا کہ وہی میں بات کہہ رہی ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے اور فوراً ان کو جابس کی طرف لے کے جاتے, وہ خود اپنے بزنس سٹارٹ کرتے. آپ نے کاٹیج انڈسٹری کو, بڑی انڈسٹریز نہیں لگ سکتی تھی, کاٹیج انڈسٹریز کو آپ فروغ دے سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. وہ کرنا چاہیے تھا. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اگر آپ لیتے تو اتنے یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے سے بہت زیادہ آپ کے پاس جو خواتین ہیں وہ اتنی زیادہ, آپ دیکھیے جو آپ کے یہ جو چیمبرز میں جو خواتین ہیں وہ کتنی زیادہ ٹیلنٹڈ خواتین ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں ان کے چیمبرز کو آپ آتے, ان سے بیٹھتے, آپ خود نہیں آتے, آپ کا چیمبر کا منسٹر آتا اور وہ بیٹھ کے بات کرتا. اس کو آپ نے بزنس مین کو آن بورڈ لیا ہی نہیں. بزنس مین پہلے آپ کے ساتھ تھے اور آپ ہی کی دور حکومت میں وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھے جو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ ان چیزوں کی طرف اگر آپ فوکس کر لیتے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ کا فوکس یہ رہا, وہ کرپٹ انسان ہے, اس کو پکڑا جائے, اس کو ڈیفیم کیا جائے, یہی باتیں ہم سنتے آئے ہیں. تو یہ چیزیں میں شاید خان صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں. خان صاحب جو کچھ انہوں نے کہا, جو میں ان کی باتیں سنتی رہی, تو میری ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی تھا, بہت زیادہ ہائی. اگر آپ کسی کو کرپٹ کہہ رہے XYZ کو, تو آپ کے آجو باجو میں بھی تو وہی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو آپ نے ان کرپٹ لوگوں کے بیچ میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے. جی, اور ان کے بیچ میں رہ کے کام کرتے تو ہم مانتے کہ ہاں آپ ایک بہت اچھے پولیٹیشین, بہت اچھے پلانر ہیں. یہ چیز وہ انہوں نے نہیں کی اور اس میں وہ فیل رہے. اور میری دعا ہے کہ اگلے جب گورنمنٹ ہے تو شاید وہ بہتری سے کام کرے. ٹھیک ہے فضا جی, میری بہن نے اپنا انالیسس دیا اور میں اس میں بہت بالکل کافی چیزوں پہ ڈس ایگری کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احساس پروگرام کے انڈر نہ صرف ان کو یہ 12,000 کے اسٹائپنڈز دیے جاتے تھے, بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہماری کامیاب جوان پروگرام جو احساس کے امبریلا کے انڈر ہی آتا تھا, اس کے اندر جو وظیفے دیے جاتے تھے اسٹوڈنٹس کو, 50,000 وظیفے ریلیز کیے گئے. اور اس کے علاوہ گڈ تاکہ انہیں امپلائمنٹ بھی مل سکے. امپلائمنٹ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ان کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ احساس پروگرام کے انڈر یہی کامیاب جوان کے انڈر دیے گئے. اتنے تھوڑے, بلکہ 0% مارک اپ کے اوپر, تقریباً 0% مارک اپ کے اوپر قرضے دیے گئے کہ جو نئے نوجوان ہیں, اور اس میں خواتین کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ ان کو آگے وہ اپنے بزنسز شروع کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے, مجھے پلیز میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اچھا, اس کے بعد احساس پروگرام میں یہ ہوا. سو فوکس ہماری گورنمنٹ کا ہر طرف تھا, ہر طرف فوکس تھا. اس طرف یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی, جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم, یہ اس وقت یہی شارٹ ٹرم پالیسی تھی اور اس وقت انہی چیزوں پہ کنٹرول کیا گیا. ٹیکس جو ہے, ہماری ٹیکس پہ بہت زبردست کام ہوا. اس طرح ہماری خواتین کی جو رائٹس ہیں اس کے اوپر بہت سکسیشن سرٹیفکیٹ اب آپ کو دیا جاتا ہے. کوئی خاتون جو ہے اس کو اس کا انہیریٹنس رائٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ملے گا. دس کریڈٹ گوز ٹو عمران خان's گورنمنٹ. اس کے بعد آپ کو ہمیں جس طرح زینب الرٹ اور اس کے علاوہ جو واقعات ادھر ہوئے خواتین کا, اس کے اوپر بہت زبردست بلز پاس ہوئے ہیں جو خواتین کی, جس کو کہ امپلیمنٹ بھی کرایا گیا. یہاں پہ سندھ میں زینب الرٹ کو نہیں انہوں نے آپریٹ ہونے دیا, وہ بھی ہم لوگ اس پہ چیختے رہے یہاں پہ سندھ, کیونکہ وہی بات کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبے کے
पास आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने सिंध में, कराची में बहुत काम किया। हम लोगों ने जिस तरह यहाँ पे ग्रीन लाइन, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये किसने प्रोजेक्ट शुरू किया था, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तहस नहस हुआ था। सबसे ज्यादा ये इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है उसमें वो ना सिर्फ शुरू करा है, वो चल रहा है। वो उसमें हम लोगों ने कोई उसमें अपना वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के बजाय हम लोगों ने कहा कि कराची की आवाम को ट्रांसपोर्ट मिले। कराची की आवाम हर साल बेचारी बरसात में नालों के बह जाने की वजह से परेशान होती थी, पिछले साल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने नालों की सफाई ना सिर्फ कराई बल्कि डेवलप किया। उसके साथ हमने केसीआर पे काम किया, हमने वाटर पे काम किया, जो यहाँ K2 का इसका प्रोजेक्ट है, K4 का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम किया। हम लोगों ने फ्लाईओवर्स बनाए, हम लोगों जो हमारा नहीं भी काम था उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया कराची में। और ये यहाँ की जो ये कह रही हैं कि हमारे ये बिजनेसमैन हमारे साथ नहीं खड़े, बिजनेसमैन अब इतने परेशान हैं कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। गैस वो कह रहे हैं कि कब आएगी इमरान खान की गवर्नमेंट और कब हम दोबारा इस काम पे शुरू होंगे। तो बात कहने की सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, हकीकत पे मबनी बात करनी चाहिए जो कि आपके सामने वाज़ेह है बिल्कुल। और मैं यही समझती हूँ कि इस वक्त हक की बात करनी चाहिए, इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों हमारे लिए बेहतर ये है, और यहाँ की आवाम भी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है क्योंकि सारी पढ़ी लिखी आवाम है, उनको पता है कि क्या क्या मुश्किलात थी। ठीक है, शुरू में चीजें हुई कि कहा गया और वो चीजें नहीं हुई, लेकिन उसके लिए देखें ये बात नहीं होती कि कोई खुदा ना खास्ता डिसऑनेस्टी थी। बात ये होती है कि आपको जब आप सिस्टम में जाते हैं ना, तो तब आपको जाके चीजों की सही तरह से समझ में आती कि इसमें तो इतनी ज्यादा खराबी पैदा की गई है। और यहाँ पे तो ये हालात है, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने तो क्या कहते हैं 2 अरब की गंदम, ये तो उनके चूहे खा जाते हैं। उनकी तो उनका तो हालात इस तरह के कि उनको तो ये लगता है कि उनका हक है करप्शन करना। तो जो पार्टी ऐसी हो, और वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट में जो पार्टी ऐसी हो जो ये समझते हैं कि करप्शन करना तो हमारा हक है, इनके मतलब आप उससे अंदाजा लगाएं कि ये कहाँ चीजें किस तरह फौरन से सारा कुछ ठीक हो जाता। ठीक। अच्छा फिजा, अभी आपने जिक्र किया फ्लाईओवर का, तो कहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी वो फ्लाईओवर्स का कहाँ पे बने? क्योंकि हमने जो देखा है एक जो अभी रिसेंट जो बना था तारिक रोड वाले अंडर बाईपासेस, और फिर कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह बने थे मुस्तफा कमाल साहब के दौरे जो था, जब के दौर में 4 फ्लाईओवर्स, मैं आपको इसकी डिटेल दे दूंगी। ठीक है, बिल्कुल मैं अभी दे देती हूँ बल्कि आपको। मैं खान साहब जब इनकी गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट आई हुई थी, तो उस वक्त मैं साउथ चेंबर की जो है वो प्रेसिडेंट थी, और उस वक्त मेरे पास बिजनेस लेडीज मेरे पास थी। ठीक। और ये जो बात कर रही हैं बिजनेसमैन के हवाले से, जो कर्जा की बात कर रही है कि हमने खवातीन को कर्जा दिया, मैं आपको बताऊं इसमें इतना बड़ा जो है इतनी बड़ी इसमें करप्शन हुई है कि जो जान पहचान के लोग थे उन सबको कर्जे मिले हैं। अच्छा। और जो डिजर्विंग खवातीन थी उन किसी को नहीं मिला। हमारे चेंबर की खवातीन, कितनी खवातीन ने इसको अप्लाई किया, नॉट अ सिंगल वन, किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कर्जे कहाँ गए हैं। जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो देखिए आप अपनी पार्टी को करेंगी प्रोटेक्ट, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ना आप बोलें उनके बारे में, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बात कर रही हूँ। हम वो लोग हैं जो सियासत जो हमने स्टार्ट की ना, तो हमने जमीन पर टाट पे बैठ के किया। हम यूनिट में काम करने वाले लोग थे, फिर कहीं करते करते अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, तो हमें हर इंसान, हम उन लोगों के साथ बैठे हैं जो कि महीने के आखिरी 15 दिनों में उनके वॉलेट में पैसे नहीं होते, तो हम उनके साथ बैठे हुए, हमें पता है कि उनकी पल्स जो है ना वो इस वक्त कैसे क्या कह रही है। मुझे नहीं इससे लेना देना कि ए आता है या बी आता है। मैं ये कहती हूँ कि हमारी आवाम जो है पिस रही है, हमारा नौजवान साइकोलॉजिकली इतना डैमेज हो गया है। आपकी जो क्रीम है वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रही। क्यों नहीं रहना चाह रही? इसलिए कि आप उनके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे। मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, मेरे बच्चे कल मुझे कह रहे थे कि मामा हमें नहीं रहना यहाँ, हमें यहाँ जॉब नहीं करनी। तो वजह है ना, हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसा पाकिस्तान दिया था और हम अपने बच्चों को कैसा पाकिस्तान देके जा रहे हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई अच्छी चीज है बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर आपकी चीज गलत है जस्ट एक्सेप्ट योर फॉल्ट। ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं,
حالات بہت خراب ہوئے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت حالات خراب کیے, اور اس کے بعد ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو رہی سی کسر ختم کر دی ہے. 9 حلقوں پہ الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حلقوں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہماری جیب سے آتے ہیں نا, ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے جو ہے آتے ہیں. جو ٹیکس کا حال تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, ایف بی آر کی آپ رپورٹس نکال کے دیکھ لیں کہ کیا حالات تھے ایف بی آر کے. کوئی اچھی چیز نہیں تھی, کچھ اچھا نہیں تھا. ہاں سب اچھا تھا آپ کے ٹی وی چینلز پہ, اور منسٹرز یہ بات بولتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ہم اس طرح کی کرٹیسائز کر کے اور اپنی پارٹی کو ہی سیو کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس غلامی سے باہر نہیں نکلیں گے. پلیز اپنے دماغ میں ڈیموکریسی کو لے کے آئیے, ڈیموکریسی کو گرو کریں, جو اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں اور جو چیز ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا پارٹی سے نکل جائیں گے آپ, لیکن آپ اپنے اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گے. آپ کو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرنی ہے, نہ کہ آپ نے کسی لیڈر کے ساتھ سنسیئرٹی شو کریں. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہی ہوں میں, جو انڈسٹریل گروتھ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی فسکل ایئر 2021 سے 2022 تک ہماری جو 6.6 ٹارگیٹڈ گروتھ تھی اور ہم نے 7.2 اچیو کی تھی. تو یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے یہ تو ریالٹی ہے, جتنا مرضی بولیں کہ نہیں ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, فلائی اوور جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے بنایا, اور 3 آن شیرشاہ سوری برج کے, جی ادھر یہ فلائی اوورز آپ چیک کروا لیں گے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنوایا ہے. ہمارے ایک 2 نہیں ہے, زیادہ ہیں. میں آپ اچھا, آپ نے 4 کا ذکر کیا تھا. بالکل. اچھا فوزی صاحبہ, فلائی اوورز کی بات ہو رہی تھی تو ابھی جس طرح سے ذکر انہوں نے کیا کہ ایک شیر شاہ سوری اور ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی انہوں نے وہاں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا, تو آپ نے وہ دیکھا فلائی اوور؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا, میں نے بھی اتفاق کی بات ہے 3 آن شارع شیر شاہ سوری. اگر 4 سال کی دور حکومت میں اگر 4 فلائی اوور بنے ہیں, سو کالڈ 4 فلائی اوورز بنے ہیں, اور جو K4 کا منصوبہ تھا, وہ K4 کا منصوبہ کہاں سے شروع ہوا, کتنی اس میں کرپشن ہو گئی, اور اس کو بعد اس میں دوبارہ تختی لگ گئی. K4 کا منصوبہ تو اتفاقی بات ہے, ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے. وہ وہی ہے نواز شریف کے دور کا تھا, یہ پھر حکومت آئی اور ابھی بھی وہ چلی رہی. K4 اگر اب کراچی کو K4 مل بھی جاتا ہے نا, تو کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, S3 کا جو منصوبہ ہے جو پینڈنگ میں تھا, وہ اگر مل بھی جاتا تو, کیونکہ آپ کی آبادی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے گرین لائن بسیں کر دی ہیں تو کتنی بسیں ہیں, اور کراچی کی آبادی کو آپ دیکھ لیجئے نا. تو یہ چیز اگر یہ کہ جی میں نے یہ کام کر دیا ہے, اگر آپ نے سمندر میں کنکر پھینک دیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے تو سمندر کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں ہوا نا. تو یہ اتنا سوچا ہوا ہے کہ بنڈل آئیلینڈز کے لیے عمران خان نے اتنا کوشش کی ہے کہ وہ ادھر ڈیولپمنٹ, تو کراچی کا پاکستان کی اکانومی اتنی اٹھ جانی تھی, وہ سندھ گورنمنٹ نے نہیں کرنے دیا. اتنا سوچا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو فریٹ کوریڈور سٹارٹ کیے, اتنا سوچا ہوا ہے کہ یہاں پہ روڈز اور جو فلائی اوورز ہمارے نہیں بھی ہم نے بنانے تھے وہ ہم نے بنائے. اتنا سوچا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو نالے تھی اس کی صفائی, اس سے بہت ڈیمیج کنٹرول ہوا. ان کے جو نالے جو بھی سب کچھ ہوا ہے, لیکن بہت جو فرح گوگی نے جو کچھ ان کا کر دیا ہے وہ سب کچھ ختم ہے. مجھے اتنا سوچا ہوا ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ جو ہے, گرین لائن پروجیکٹ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں اچھی بات کی ہے. بھئی یہ گرین لائن پروجیکٹ سٹارٹ تو کسی کو ایکسپٹ کریں آپ, یہ تو آپ کی پھر آپ خود جو کہہ رہی ہیں وہ آپ خود نہیں کر رہی. وہی آپ بات کر لیجئے. وہ کہہ رہی ہے فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر لیں. فرح گوگی کے حوالے سے انہوں نے ابھی بات کی کہ آپ اسی کو ڈیفینڈ کر لیں جو اتنا اگر آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے. فرح گوگی کو ڈیفینڈ کیا, سارے کیسز تو 75 کیسز اس وقت عمران خان کے اوپر بنے ہوئے. ان 10 مہینوں میں عمران خان کے اوپر یہ کیسز بنے, وہ نہ صرف جاتے ہیں, وہ ان کو فیس بھی کر رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. سو آپ اس بات کی بات نہ کریں. اگر ہم اور ذاتیات پہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ذاتیات پہ بات ہوگی تو پھر ہم بھی ذاتیات پہ بات نہیں. ذاتیات تو نہیں, فرح گوگی از ناٹ ذاتیات, یہ تو ایک بڑی حقیقت بات ہے. ثبوت لے کے آئے نا سامنے آپ, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ثبوت ساری عوام کو پتہ ہے کیا ہوا ہے, عوام کو سب پتہ ہے, صحیح بات ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کریں تو کرپشن کی پھر خود شروعات نہ کریں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گی فضا, آپ نے اپنا ٹائم دیا. فوزی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے اجازت. مجھے, میرے مہمانوں کو, میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.